الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے اور جو شب بنے گی وہ 29ویں شب یعنی تاک راتوں میں سے آخری رات ہے. یعنی بہت تھوڑے لمحات رہ گئے. یہ رمضان المبارک ہر شخص اپنے طور پر جانتا ہے کہ اس نے اسے کس طرح گزارنے کی کوشش کی ہے اور کس قدر اللہ کو منانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب رہا. ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرے. یعنی عام حدیث تو یہ ہے نا کہ صحابی اللہ کے نبی سے روایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمائے. اور حدیث قدسی میں یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے اللہ سے روایت کرے کہ اللہ یہ فرماتا ہے. تو ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں اور اللہ تعالی یہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. تو پھر کیا ہوگا؟ میں تجھ پر 2 انعام کروں گا. پہلا انعام یہ ہے، املأ صدرک غنی، میں تیرے سینے کو تونگری سے، مالداری سے بھر دوں گا. اور دوسرا انعام یہ ہے، وَأَسُدُّ فَقْرَکَ، اور میں تیری محتاجی دور کر دوں گا. یعنی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنی بنا دوں گا. حقیقی غنا بھی یہی ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرۃ الارض، تونگری، مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، بڑی دولت کی ریل پھیل ہو، وسائل کی محتاج ہو. یہ مالداری نہیں ہے. فرمایا کہ اصل مالداری یہ ہے، وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، کہ انسان کا دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ غنا کی دولت سے مالا مال کر دے. ورنہ اس انسان کے حرص کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ موت کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ حرص جوان ہوتی جاتی ہے. تو اس حرص اور اس
हवस की तो कोई इंतहा नहीं। फरमाया कि मैं तुझ पर दो इनाम करूँगा, पहला यही कि तेरे सीने को मालदारी से भर दूँगा, और दूसरा ये कि तेरी मोहताजी दूर कर दूँगा, यानी तुझे किसी का मोहताज नहीं करूँगा। आज आप हर बाशऊर शख्स को देखें, वो अक्सर व बेशतर ये जुमला कहता है, अल्लाह किसी का मोहताज ना हो। फ़क्र में मुब्तला होना, मोहताज होना, इससे अल्लाह के नबी ने भी बना मांगा। बल्कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि आपने फरमाया कादल फ़क्रु अन यकून कुफ्रन, ये फ़क्र इंसान को काफिर बना देता है। ये फ़क्र ऐसी चीज़ है कि अगर अल्लाह किसी को इसमें मुब्तला ना करे, अगर इंसान इसमें मुब्तला हो जाए ना, तो लोग अपना दीन ईमान बेच देते। बहुत सी मिसालें हैं इसकी, माजी के अंदर भी, हाल के अंदर भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। फलां शख्स पता चला वो बरतानिया गया, वहाँ जाकर उसको नेशनलिटी के चक्कर में वो कादियानी हो गया। ऐसी बहुत सी मिसाल है। और फिर इसी हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है वइल्लम तफ़अल, और अगर तू मेरी इबादत के लिए फारिग ना हुआ तो फिर क्या होगा, अमलउ यदक शुगलन, मैं तेरे हाथ को काम काज से भर दूँगा। ऐसी मसरूफियत कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं कि एक इंसान कहे जनाब हमें तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं, मैं तो इतना बिज़ी होता हूँ, मेरी तो इतने अपॉइंटमेंट हैं, इतनी मीटिंगें हैं, मेरे पास तो वक्त नहीं। ये कोई काबिल फ़ख्र जुमला नहीं, ये कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं जिस पर इंसान रश्क करे। यानी मैंने यहाँ तक सुना लोगों से, कहने लगे हम दुकान पर आते हैं घर से टिफ़िन लेकर, और यही भरा हुआ टिफ़िन वापस शाम को घर ले जाते हैं, खाना खाने की फुर्सत नहीं, इतने बिजी। तो ऐसा अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को मशगूल कर दे तो ये समझ लो कि ये बहुत बड़ी आजमाइश में आ गई। खुशी का मुकाम नहीं, काबिल तारीफ़ नहीं। अमला वजदा का शुगलन, और फरमाया वला असुद्दु फ़क़रका, और तेरी मोहताजी कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं इस तरह तुझ में ये दो चीज़ें डाल दूँगा कि तू हमेशा मशगूल रहे, टाइम नहीं। बहुत से लोग, हम तो फिर भी यहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत अल्लाह का करम है कि लोगों के पास सोशल लाइफ है, वरना अगर आप बाहर चले जाएं तो लोगों को अपनी औलाद को देने के लिए वक्त नहीं। ये भी कोई ज़िंदगी, वालिदैन के पास बैठने का वक्त नहीं। मैंने देखा है कि कई नौजवान इतने मसरूफ़, शौहर अलग मसरूफ़ है, बीवी अलग काम पर जा रही है, और वालिदैन को ओल्ड पीपल होम के अंदर रखा हुआ है। इससे बड़ी भी कोई, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है कि ऐसा भी क्या कमाना और ऐसी भी क्या दौलत। लेकिन अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो यही बात कार फरमा है। ये हदीस यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अब इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि शायद आपके जहन में ये बात हो कि इस हदीस में ये कहा जा रहा है कि आदम के बेटे तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाए, तो उसका मतलब शायद ये होगा कि आदम के बेटे जब अज़ान हो तो तू नमाज के लिए मस्जिद में आ जाए। नहीं, इस हदीस का मफ़हूम ये नहीं। ये जो नमाज़ें आप पाँचों टाइम पढ़ते हैं अल्लाह की तौफीक से, और पढ़ना चाहिए, ये आप पर कंपलसरी है, लाजमी है, फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर कोई चारा कार नहीं। ये अल्लाह ताला ने
حالت سفر میں بھی معاف نہیں کی، مریض ہونے کی صورت میں بھی معاف نہیں کی، حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس کی مختلف صورتیں بنا دی، اس میں قصر کر دی، مریض کو رخصتیں دی، لیکن معاف کسی سے نہیں کی۔ تو یہ تو لازمی ہے۔ اس حدیث کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم مسجد میں آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ دو، فارغ ہو جاؤ، یہ تو تم نے کرنا ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس فرض نماز کے علاوہ رات کو اٹھے اور کچھ نہ کچھ نماز پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے۔ آپ نے پورا سال، پورا مہینہ اللہ کی توفیق سے یہ جو تراویح ادا کی ہے، یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی صلاۃ اللیل ہے۔ اگر ہم پورا مہینہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور یہ کوشش کیجیے کہ آج کل شہروں کے اندر لوگ رات گئے تک جاگتے ہیں اور سوتے سوتے 12، 12:30، 1 بج جاتا ہے۔ تو کیوں نہ رات کو سونے سے پہلے انسان اس عمل کی، جس کو یہ پورا مہینہ کرتا رہا ہے، اس کی اپنے اندر ایک کوشش کرے، ہمت کرے، اور یہ ایک عمل جو شروع ہوا ہے پھر اس کا تسلسل ہو جائے۔ کم از کم ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس رمضان میں ایک چیز حاصل کی، کچھ زیادہ نہیں۔ اگر آپ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 4 رکعت پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھ سکتے تو چلیں 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اسی طرح انسان اپنی عبادات کے اندر ترقی کرتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ اس عمل سے ایک انسان کو جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ آج بہت سے لوگ بہت سے مسائل اور آلام کا شکار ہیں، لیکن اس کی جو اصل وجوہات ہیں لوگ اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ انسان بڑا فطرتاً ایسا ہی ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا پھر تو ساری دنیا کو سناتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اللہ اسے کوئی خیر عطا فرماتا ہے تو کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اس میں بھی نفع دیا، اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا، اللہ نے مجھے یہاں بھی توقع نہیں دی، اللہ نے یہ دے دیا۔ کب چھپاتے ہیں، بتانا نہیں، نظر لگ گیا، ایسے ہے نا ذہن، کسی سے تذکرہ نہ کرو جی۔ تو اس طرح انسان، ایک مسلمان، اس چیز کی اپنے اندر عملی طور پر کوشش کرے، اور پھر رفتہ رفتہ اگر ابھی 2 رکعت سے شروع ہوا ہے تو کم از کم پھر 4 رکعت، پھر 8 رکعت۔ یہ عمل ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ میرے پاس، میرے دربار میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی سوال کرے، اللہ کے رسول سارا دن کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی کوئی فیکٹریاں تھیں، کوئی زمینیں تھیں، کوئی جائیدادیں تھیں؟ آپ کا عالم تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور فوراً گھر چلے گئے، پھر واپس آئے۔ یہ عمل خلاف معمول تھا۔ تو صحابہ کو بتایا کہ آج نماز میں دل میں یہ خیال آیا، میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے چاندی کا، تو میں نے جیسے دل میں خیال آیا تو میں نے نماز کے بعد یہ سوچا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ اللہ کے نبی نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وجہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا جو نصاب کو پہنچا۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ تو نماز پڑھتے تھے با جماعت، بلکہ پڑھاتے تھے اور وقت پر پڑھاتے تھے، اول وقت میں پڑھتے تھے، پھر صحابہ کے مسئلے مسائل نمٹاتے تھے،
جہاد کے لیے جاتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، آپ تو یہ کام کرتے تھے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے روٹین کا عمل، وہ تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کچھ الگ سے سب کچھ دیکھیں نا، آپ گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو لاکھوں کی شاپنگ کرا دیں یا گھر کے اندر بہت ساری چیزیں لے آئیں، لیکن آپ آخر میں کوئی ایک چھوٹی سی چیز نکال کر کہیں یہ میں صرف تمہارے لیے لایا، اس سے جو بیوی کی خوشی ہے وہ دیدنی کہ اس کو میرا کتنا احساس ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کا قرآن نے یہ وصف بیان کیا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کہ آپ اس بات کو ملاحظہ کریں گے، اہل ایمان جو ہے ان کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب وہ بالکل الگ ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اپنے کوتاہیوں پر، اپنے اعمال پر، اور طمع اس بات کی رکھتے ہوئے، امید اس بات کی رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔